Dr. N. Ijazani Sahab, Sabiq Member Parliament और ढाका भवन के अध्यक्ष मोहतरम मौलाना हाफिज कामरान साहब, जो सेंटर फॉर पीस के अध्यक्ष हैं, मुस्लिम मोर्चा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहतरम हाफिज मौलाना सरवर साहब, संगम उर्दू डेरी के मुदीर मोहम्मद राशिद अहमद साहब, यहाँ पर जनाब मेराज रहमान साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दानिश इकबाल साहब, बीजेपी मीडिया प्रभारी शहजाद अली साहब और यहाँ पर मौजूद खवातीन मोहतरमात, बोलने से पहले आपसे दरख्वास्त है, इंसानी तहजीब की तारीख अगर आप गौर करें तो होश, बल्कि कहना चाहिए जोश और होश के बीच कशमकश की कहानी, जिसमें जितना ज़्यादा जोश है, जोश ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन हर चीज़ की एक मुतनासिब मिक़दार होती है। आप दुनिया पर नजर डालिए, जितना जोश वाले लोग हैं उतने ही वो पिछड़े हैं, और जितना होश वाले हैं उतना ही वो आगे। अकल का पर्दा मत डालिए, हमारी आदत बनी हुई है सैकड़ों साल से, हमारे मुक़र्रिरीन होश नहीं सिखाते, जोश सिखाते हैं, और जोश का मतलब है कि फिर आप उनसे सवाल नहीं कर पाते। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी बात अच्छी लगे तो गौर करिएगा, ताली मत बजाइएगा, मैं इसीलिए ये दरख्वास्त करता हूँ। एक बड़े आलिम हिंदुस्तान में, उनका नाम, उनको कहते थे मुफक्किर इस्लाम, उनकी सवाने उंगली पढ़ी, खुद अपने मुंह से अपने कलम से लिखते हैं, फला मकाम पे मेरा जलसा था, मैंने पुरजोश तकरीर कर, फला मकाम पे मेरा जलसा था, लोगों के जज्बात भर गए। जज्बात उभारना तो बस स्टैंड पे दवाई बेचने वाला जो है वो भी जज्बात उभार देता है, ये तो अगर होश की कोई बात नहीं करूँ तो उस पर गौर करिए और मेहरबानी करके ताली ना बजाएं, इसी को वो जोश के हार्मोन निकलते हैं जिसमें होश के अंदर रहते। हम अगर चीज़ों पर गौर खोज करें, पुराने हकीम में 700 बार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तुम गौर करते हो या नहीं करते, तुम देखते हो या नहीं देखते हो। अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत। कुरान गौर व ख़ौफ़ करने पे जोर देता है, जोश पैदा करने पे जोर नहीं देता। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, अभी एजाज साहब ने पहली बात तो मैं कहूँ कि मैं जो बोलना चाहता था उसमें ज़्यादातर मौलाना दानिश साहब ने बोल दिया। मुझे मैंने उन्हें दिखाया कि मैं लिख के लाया था बोलने में, उससे बेहतर बात और कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी बात नहीं है, उन्होंने कुरान की बात की। इससे बेहतर क्या भाई
قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ 10,000 سال پہلے بھی اگر آپ اس ہال کی چھت سے چھلانگ لگاتے تو ہاتھ پیر ٹوٹتے، آج اگر چھلانگ لگائیں گے تو بھی ہاتھ بیٹھے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلے گا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کا قانون اور اللہ کی ہدایت میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو لگاتار ہزیمت کا شکار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو صحت مند مرد اور عورت ان کا اجتماع ہوگا تو اولاد پیدا ہوگی۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اخلاقی اور قانونی طریقے سے لوگوں کی موجودگی میں اعلان کر کے اس کا اعلان کرو اور تب ان کا رشتہ بنائے۔ وہ قانون ہے، وہ ہدایت ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ طلاق اللہ کا قانون ہے۔ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ لیا، یا میں کہتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں لکھا، یہی سمجھ پہ لکھا کہ وہ جو ان کا جو علم تھا اس کی روشنی میں لکھا، تو بھی انسانوں کی رائے اللہ کا قانون نہیں بن سکتی۔ اور قرآن حکیم نے اس صورتحال کے بارے میں پہلے ہی کوشش پیشن گوئی کر دی۔ قرآن نے کہا ہے کہ اور وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یکتبون الکتاب، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایسے لوگوں پر قرآن حکیم کی طرف سے کہا گیا ہے لعنت ہے اس پر جو وہ لکھتے ہیں، اور لعنت ہے اس پر جو اس لکھائی سے وہ کماتے ہیں۔ اللہ کا قانون کوئی اور چیز ہے اور اللہ کی ہدایت الگ چیز ہے۔ اللہ کا قانون میں کسی کا کوئی گزر نہیں، وہ تو اٹل قانون۔ اللہ کی ہدایت ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو کامیابی اور سرفرازی ہمارے حصے میں آ سکتی ہے۔ اور ایک اور بات مجھے قرآن کے ہی حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ سورہ نجم میں آیت ام للانسان ما تمنا، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ اس کو مل جائے گا، جو خواہش کرے گا جو اس کو مل جائے گی، جو آرزو کرے گا وہ پوری ہو جائے گی؟ اور 5-6 آیتوں کے بعد آیت آتی ہے وَأَنَّا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہرگز نہیں انسان کو وہ ملے گا جس کے لیے وہ صحیح عربی میں معمولی کوشش کو نہیں کہتے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ ہمارا طریقہ بن گیا ہے کہ جتنے اللہ کے جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے، جو کچھ اللہ نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے وہ تو ہم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ کام رکھا ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کو اختیار ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔
حضور مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں آیا ہے۔ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ وہ جملے پر غور کر لینا، ساری سیرت کی کتابوں میں ہے، منہ سے یہ جملہ نکلا، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کرے؟ کس کو اپنی قوم بتا رہے تھے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا، جنہوں نے 2 دانت شہید کیے تھے، اس کو اپنی قوم بتا رہے تھے۔ لیکن اس پر بھی اللہ نے آیت بھیجی، حضور نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ برباد ہو جائیں گے، صرف یہ کہا تھا، سوال کیا تھا کہ وہ کیسے فلاح پائیں گے۔ اور آیت آئی، ہم ان کو ان کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں سزا دیں یا ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کریں، او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے ہم انہیں عذاب دیں اور چاہے ان پر رحمتوں کی بارش کریں۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کی اس میں کوئی حصے دار، صرف یہ کہنے پر۔ اور ہم دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرتے ہیں ہر جگہ۔ میں زیادہ اس بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور جو اللہ نے ہمارے دل میں کام کیا اس کے لیے جمعے کے دن اعلان کریں گے کہ یوم دعا ہوگا اور دعا مانگیں گے، یا اللہ امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈالتا۔ بھائی جو کام آپ کے دل میں کیا ہے اس کو کریے، وہ ضمانت ہے اس بات کی کہ پھر زندگی کامیاب ہو، سرفرازی ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دانیال صاحب نے آیت پڑھی، قرآن سے بہتر طریقہ میں آپ کو کامیابی کا نہیں بتا سکتا۔ دانیال صاحب نے آیت پڑھی سورہ رات، مثال دی گئی کہ جیسے سیلاب آتا ہے، پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، پانی زمین میں جذب ہو کر اس کو زرخیز بناتا ہے۔ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں، وہ سونے کو پگھلاتا ہے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتے ہیں اور سونے سے سونار زیورات بناتا ہے، برتن بناتا ہے۔ اور یہ کہہ کے کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، جو حکمت ہے اس کو مثالیں دے کے بیان کی جاتی ہے۔ اور پھر کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو غیر منفعت اور جس چیز سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، قرآن یہ بھی نہیں کہتا جس چیز سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا، قرآن کہتا ہے جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے یہ ضمانت دی ہے، یہ گارنٹی دی ہے کہ جس چیز سے انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اس کو اللہ زندہ رکھے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہمارا وجود ہم کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں سوسائٹی کو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی حدیث میں اس کو واضح کر دیا، خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو، مسلمانوں کو نہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور مزید واضح کر دیا، کہا یاد رکھو کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ جو مکہ معظمہ کی سب سے بڑی تاجر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھتیجے حکیم بن حزم جو خود بہت مالدار آدمی تھے،
ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکیم غور سے سنو، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ عزت اس کی ہوگی سوسائٹی میں، میں اور آپ قانون بنا سکتے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے جو قانون ہے انہیں چاہے آپ اللہ کا قانون کہیے، چاہے آپ قوانین فطرت کہیے، جو چاہے کہیے، وہ بدلتے نہیں۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ عزت ہمیشہ دینے والے کی ہوگی، مانگنے والے کی عزت کبھی نہیں۔ آپ کرتے ہیں عزت مانگنے والے کی؟ آپ کے گھر پہ کوئی مانگنے والا آتا ہے، کس طرح آپ دیتے ہیں اسے چیز؟ مانگنے والے کی عزت نہیں ہوتی، دینے والے کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں کروڑوں نہیں اربوں کی پراپرٹی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن میں آتا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا انفقوا انفقوا۔ اور ایک جگہ آتا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہیے جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو۔ اس کے اوپر خرچ کر دو، غریب کے اوپر، کمزور کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر خرچ کر دو۔ قل العفو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وقت اگر کمزور اور غریب کی مدد کرنے کے لیے نہیں ہے تو کاہے کے لیے ہے؟ ذرا مجھے پٹنہ میں کوئی ادارہ بتائیں گے جو کوئی اسپتال ہو، کوئی یتیم خانہ ہو، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہو جو وقف والے چلا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو وقف کی زمین پہ مال ملیں گے بڑے بڑے، آپ کو وقف کی زمین پر ریزیڈینشل فلیٹ ملیں گے بڑے بڑے، بازار ملیں گے، کمرشل بلڈنگز ملیں گی۔ ارے بھیا، وقت کا مقصد تو تھا غریب اور کمزور۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر اس وقت کی پراپرٹی کا صحیح استعمال ہو جاتا تو آپ کو اس کی ضرورت رہتی کہ آپ کہتے کہ جو ذرا متبول لوگ ہیں وہ پٹنہ میں کن کے دروازوں کو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول کے داخلے کے لیے، یونیورسٹی کے داخلے کی بات نہیں کر رہا میں۔ لگ بھگ پورے ہندوستان میں ہمارے پہلے سے تو ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے، چاہے جس کمیونٹی کا آدمی ہو، جولائی اور اگست کے مہینے میں ان کی خوشامد کرتا گھومتا ہے کہ ہمارے بچے کو ایڈمیشن کرنا۔ اور اب پچھلے 25-30 سال سے مشنری کے علاوہ دوسرے اسکول بھی آ گئے ہیں اور بڑی تعداد میں آ گئے، لیکن کوئی وقف والوں نے بھی کوئی اسکول بنایا پٹنہ میں؟ اگر پتا ہو تو آپ مجھے بتائیے، خاص طور سے غریب بچوں کے لیے۔ اور میں ایک بات آپ سے بڑھ کے کہتا ہوں، مولانا دانیال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، انہیں حفظ ہے قرآن، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے، اگر میں غلط کہوں تو ابھی ٹوک دیجیے گا۔ وقت کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا، لیکن قرآن بھرا پڑا ہے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کمزور کے اوپر، غریب کے اوپر، بیوہ کے اوپر، مسکین کے اوپر، مسافر کے اوپر، جو قرضے کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور سورہ توبہ میں 9 وعدے دکھائی گئی ہیں کہ صدقے کا، زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل 9 ہے۔ یہ پیسہ جو ہم نے لیا
جو صدقے بھی کسی نے دیا، زکات میں زکات لفظ بھی نہیں آتا، 2.5% تو بالکل نہیں آتا۔ یہ فقہ کی اپنی اختراع ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کلی لفظہ، جتنا تمہاری ضرورت سے زیادہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو سب کو خرچ کرو، لیکن یہ آیت ہے کہ آپ کو 2.5% ہی کرو، یا اپنے وقت کی پراپرٹی ہے وہی کرو، سب مت کرو۔ لیکن یہ تو دیکھنا پڑے گا کہاں خرچ کرنا ہے، تو وہ لکھا ہوا ہے صاف قرآن حکیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین وابن السبیل وغیرہ وغیرہ۔ مدینے میں ایک یہودی کھڑا ہوا، بوڑھا آدمی، بھیک مانگا۔ کسی روایت میں حضرت عمر کا ذکر ہے، کسی روایت میں مولا علی کا ذکر ہے کہ وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے 1 درہم ٹیکس دینا ہوتا ہے، مجھے اب آنکھوں سے صاف نظر نہیں آتا، اب میں کما نہیں سکتا، تو بھیک نہیں مانگو تو کیا کروں؟ وہ اسے لے کے اپنے ساتھ بیت المال گئے، پہلے اس کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ اگلے دن مسجد میں نماز کے وقت اعتراض ہوا، کہا گیا کہ یہ کیسا آپ ایک غیر غور کیجیے گا الفاظ پہ، یہ کیسا آپ ایک غیر مسلم کو کیسے دلوا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کو اس کا اندازہ تھا کہ تم یہ اعتراض کرو گے، اس لیے قرآن نے کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا۔ اور آیت کو غور سے پڑھو، غریب، کمزور، بے سہارا آدمی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مسکین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن نے اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا، فقیر کا لفظ استعمال کیا ہے مسلمان بے سہارا کے، اور مسکین کا لفظ استعمال کیا ہے غیر مسلم بے سہارا۔ تو صدقہ دینے والا کوئی بھی ہو، زکات دینے والا کوئی بھی ہو، وقف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے ہونے والے فائدے میں غیر مسلم غریب کو بھی قرآن حکیم نے شامل کیا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کی تاریخ میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ صرف زکات صرف چند ادارے ہیں ان کو دینی چاہیے۔ کل اگر قیامت کے دن آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی جو غریب اور کمزور تھا، مسکین، اس نے اگر اللہ سے شکایت کری کہ یا اللہ آپ نے تو، میں مسلم نہیں ہوں، اس کے باوجود آپ نے میرا حق قرآن میں واضح کر دیا تھا کہ میرا حق بھی ہے اس دولت، لیکن انہوں نے مجھے بالکل نہیں دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ زندگی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ موری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا ایک مزاج بنا گیا کہ ابھی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے ملت کے لفظ کی جو ان کی سمجھ ہے وہ بتا کے مجھے بڑا مطمئن کر دیا، ورنہ میں اس پہ ہی کافی دیر بولنے والا تھا، ملت بچاؤ ملک بچاؤ۔ بھائی یہ زبان بدلنی پڑے گی۔ 1946 سے پہلے اسلام بچاؤ، اگر ملک کی تقسیم نہیں ہوئی تو اسلام مسلم تہذیب نہیں بچا، مسلم زبان نہیں بچا، ہو گئی تقسیم، بچ گیا۔ جو ملک بنایا 25 سال ایک نہیں رہ سکا، اور آج جو بچا کچا ہے 6 سال اور چلے گا کہنا مشکل۔ ملک تقسیم ہونے سے پہلے، اب تو اس زمانے کے کوئی لوگ ہوں گے نہیں، 1920 میں خلافت کی تحریک چلی، خلافت بچایا،
جہاں خلافت کی ترکی، وہاں کے لوگ اس خلافت کو مانتے تھے کہ یہ موروثی حکومت ہے، خاندانی حکومت ہے، یہ خلافت نہیں ہے۔ عرب بھی اس خلافت نہیں مانتے، عرب اس کی مخالفت کر رہے تھے، ترکی کے لوگوں نے اسے ختم کیا، اور ہمیں اللہ نے عجیب نگاہ کیا ہے، ہم کہہ رہے تھے گولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو۔ ارے 56 ملک ہیں، آپ تو اس ترکی کی خلافت میں آتے بھی نہیں تھے۔ اب دنیا میں 56 ملک ہیں، تو ایک تو اپنے آپ کو خلافت ڈکلیئر کرتے ہیں، باقی کسی کو فکر نہیں ہے، صرف ہندوستانی مسلمان، اور اس میں بھی اعجاز صاحب میں سخت جملہ کہتے جا رہا ہے، جو یہ بڑے ہیں مسلمانوں میں، یہ تو صرف لیڈرشپ دیتے ہیں۔ یہ سارے تحریکوں میں اگر نقصان کسی نے اٹھایا ہے اور قیمت ادا کی ہے تو وہ یہ بڑے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، پچھڑے ہیں۔ اسے جو جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے تو آپ یہی سب سے بڑا ادارہ جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ، امیر صاحب کے بچے امریکہ پڑھتے، غریب کے بچے مدرسے میں پڑھتے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسرے لوگوں سے وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور آج سے کہیں گے کہ مدرسوں کو بچانا ہے۔ بھائی کچھ تو غور کر رہے ہیں، اور کیا اعمال کم ہے؟ میں کسی پہ کنفرٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ اکیلے یہاں نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ امیر صاحب اپنے بچوں کو امریکہ بھیجتے ہیں، دیوبند میں جو محکمے میں ان کے بچے بھی امریکہ ہی پڑھتے ہیں۔ اور پھر سارا نظام دیکھیں، دیوبند کے 2 ٹکڑے ہو گئے آج سے تو 25-30 سال پہلے، جمعیت العلماء کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بہار میں تو آپ سے کہیں گے اکٹھے ہو جاؤ، اور خود خاندان میں چچا بھتیجے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ دین عقیدے کا معاملہ ہے، پیشے کا معاملہ نہیں۔ اگر آپ دین کو پیشہ بنائیں گے تو جائیداد کے اوپر تو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، چچا بھتیجے بھی نہیں ہو۔ دین کو عقیدہ رہنے دیجئے، پیشہ مت بنانے دیجئے۔ دین عقیدے کا، دین کیا ہے؟ آپ کے محلے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ کے محلے میں کوئی بہت کمزور غریب آدمی ہے جس کی 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہے، آپ چوری چھپے اس کی کچھ مدد کرتے ہیں۔ آپ کو کسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز بھی خاموشی سے وہاں پہنچتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر اعجاز کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن میں بہرائچ سے الیکشن لڑتا تھا، اگر ڈاکٹر اعجاز جا کے بہرائچ میں کچھ خیر کے کام کرنے لگے تو میں اگلے دن سے ان کی مخالفت کرنا شروع کروں گا، مجھے ڈر لگے گا کہ یہ کہیں آتے ہیں الیکشن تو نہیں لڑنا چاہتے۔ دین میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، قرآن نے صاف کر دیا ہے کہ جھگڑا ہمیشہ دنیاوی دولت کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی وجوہات سے ہوتا ہے، خود غرضی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جھگڑا دین کی وجہ سے نہیں ہوتا، جھگڑا عقیدے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جھگڑا تو تب ہوتا ہے جب گھر کا بٹوارا ہو جانا ہے بھائیوں۔ اسی لیے مجھے اتنی اچھی لگتی ہے علی شریعتی، مولانا علی شریعتی کی دعا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں ان میں بنائیے جو دنیا کی روٹی کھائیں اور دین کے کام، اور ہمیں ان میں سے مت بنائیے جو دین کا استعمال کریں دنیا کی روٹی کھانے۔
وہ ناجائز استعمال ہے دین۔ ہمارے اوپر وہ لوگ قرآن حکیم میں کار نبوت پروفیٹک مشن 3 آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبوت کا مقصد ہے لوگوں کو نبی میں بڑا معلم ہوتا ہے، علم دینا، کتاب کا، حکمت کا اور مذہب کا سینکٹیفائی کرنا، ان کو پاک صاف کرنا۔ لیکن ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور ہے جو سارے نبوت کو واضح کرتا ہے، وَيَدَعُهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے گلے میں اور پیروں میں چاڑی ہوئی زنجیروں کو کاٹ دی۔ وہ زنجیریں کیا تھیں؟ دور اول کے کسی مفسر کو پڑھ لیجیے، یہ پیشے ور علماء میں اور پیشے ور علماء میں فرق ہے۔ عالم دین اگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور تو عالم تھے، مولوی تھے سب سے بڑے، کیا کہا؟ مجھے اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ اعلان کیجئے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جن کو میں پیار کرتا ہوں ان کو تم پیار کرو، لیکن مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے دینی تعلیم کو اجرت نہیں ہو سکتی۔ آج وہ لوگ جو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجرت نہیں لیتے، اور جو لوگ ان کے دائر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہر مہینے چندے کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ بھئی آپ جیسے یونیورسٹی کا لیکچرر اس طرح آپ تعلیم دے رہے ہیں، اس کے لیے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ دینے والا نائب رسول نہیں ہو سکتا لینے والا۔